बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइबर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ है नहीदा राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से? यकीनन नाज़रीन आप भी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर खिदमात सर अंजाम दे। तो नहीदा साहब, आज का मौजू क्या होगा, हमारे नाज़रीन को आगाह करें। बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। महविश, हमारा जो आज का मौजू है इंतहाई अहमियत का हामिल है और सबकी सुनने के लायक है। जितनी ख़वातीन हमें देख रही हैं, मर्द हज़रात हमें देख रही हैं, आज का ये मौजू सबके सुनने के लायक है कि सूरह निसा, उसके मुआरिफ हम बयान करेंगे और आज की औरत का क्या किरदार है। सही कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हमें कौन कौन से अहकाम नाजिल किए, स्पेशली सूरह निसा में, क्योंकि ये वो सूरत है कि जिसका नाम भी जो है वो ख़वातीन के लिए, निसा अरबी में जो है वो खातून को कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, एजाज़ की बात है कि अल्लाह पाक ने एक पूरी सिर्फ आयत नहीं बल्कि एक पूरी सूरत औरत के एजाज़ में जो है वो उतार दी। और इसमें जो है बहुत से अहकामात हैं, लेकिन हम चूंकि ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड मौज़ूआत की बात करेंगे। इसमें विरासत के हिस्से की बात की गई है कि ख़वातीन का कौन कौन सा हिस्सा है, कितना है। हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम जो है डिटेल में बात करेंगे। इसमें जो है शोहर के बीवी पे हकूक और बीवी के शोहर पे हकूक वो बयान किए गए हैं। फिर इसमें पर्दे के अहकामात भी हैं और इसमें और भी बहुत से अहकामात हैं। तो अभी आगे चल के हम अपनी स्कॉलर्स के साथ मजीद डिटेल में गुफ्तगू एग्जैक्टली नाज़रीन, आज का मौजू, आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। सूरत निसा के अंदर क्या खिदमात, क्या किरदार है एक औरत के और किस तरह से हम उनको समझ सकते हैं, सर अंजाम दे सकते हैं, और आज की औरत का क्या किरदार है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जी, आप PhD इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, डॉक्टर समीना यास्मीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमाया जी, हमारी एक नामवर यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोफेसर हैं, माहिर तालीम हैं जी, प्रोफेसर अकीला आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी अगली जो मेहमान है वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, बेशतर प्रोग्राम्स में आप उनको देखते भी रहते हैं, कंदील ज़ारा साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे। आप मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें आज ज्वाइन किया जी। नहीदा साहब, आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहिबा से। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर समीना साहिबा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन के लिए एक आयत नहीं, एक लफ्ज़ नहीं, अल्लाह पाक ने पूरी सूरत हम ख़वातीन के लिए जो है वो उतार दी और ये किसी एजाज़ से कम नहीं है। और सिर्फ सूरत नहीं बल्कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो एक ख़ातून के लिए किसी इनकलाब से कम नहीं है। दीन इस्लाम से पहले ख़वातीन की क्या हालत थी, दीन इस्लाम इनकलाब बन के आया, बात का आगाज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मौजू के लिए मुझे बुलाया और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। सूरह निसा की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सूरह निसा एक ख़वातीन के हकूक़ का एक चार्टर्ड अल्लाह ताला ने पेश किया तकरीबन 1500 साल पहले, जिस टाइम पे ख़वातीन को कोई हकूक़ हासिल नहीं थे, उन्हें ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, विरासत में उनका कोई हक़ नहीं था। और जब ये आयत, इसकी पहली आयत शुरू होती है तो उसमें अल्लाह ताला ख़वातीन और मर्दों की तख्लीक की बात करते हैं कि उनको तख्लीक किया और उनको, उनके लिए ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ज़ौज का मतलब है जोड़ा, यानी कि पेर वो होता है जो दोनों इक्वल चीज़ें होती हैं, उनका पेर होता है। तो अल्लाह ताला ने दोनों को जब बनाया है उसी टाइम इक्वालिटी का जिक्र कर दिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि औरत की हकूक़ मर्द से कम हो? तो आप जब इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता है उनके हकूक़ और फ़राइज़ ख़वातीन के और फिर मर्दों के हकूक़ और फ़राइज़। उनको जब आज इक्वालिटी की बात करते हैं वो अल्लाह पाक ने तो हमें 1400 साल पहले इक्वालिटी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको जब हम इसको डीपली एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है, ज़ाहिरी तौर पे हमें कुछ चीज़ें ऐसे महसूस होती हैं कि जैसे इक्वालिटी नहीं है, लेकिन जब हम उसको डीपली एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम तराजू के एक पलड़े में दोनों को रखें तो हमें फील होगा कि दोनों इक्वल हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह के हकूक़ एक को दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी हिसाब से उसको दी हैं।
تو یہ جو صورت ہے اس میں بیسیکلی یہ وراثت کے جو قوانین ہیں وہ بہت ڈیٹیل سے اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں کہ مرد سے جو فادر سے کتنی وراثت ملے گی، پھر ہسبینڈ سے کتنی ملے گی، پھر اس کے بعد ماں ہے تو اس کو بیٹے کی وراثت میں سے کیا ملے گا، اور وراثت کی ایک اس کو ایشو بنایا جاتا ہے کہ جیسے عورت کو ہاف حصہ مل رہا ہے، مرد کو پورا مل رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کیونکہ عورت کو پھر آگے سے ہسبینڈ سے بھی حصہ ملتا ہے، پھر اس کو بیٹے کی جب اس کا بیٹا ہوتا ہے وہاں سے بھی حصہ ملتا ہے. تو ان سارے قوانین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ساری رسپانسبلٹیز تو مرد کے پاس ہے نا. بالکل آگے فردر ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے. جی اچھا پروفیسر صاحبہ، ابھی جس میں ایکوالٹی کی بات ہو رہی تھی اور وراثت کے حصے کی بات ہو رہی تھی، مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. حضرت سعد بن ربی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے بھائی نے سارا مال لے لیا. ان کی جو زوجہ تھی حضور علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آتی ہیں، اور اس شکایت کی وجہ سے اللہ پاک نے وراثت کے احکام نازل کر دیے. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. جی بالکل. سب سے پہلے میں سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے بلایا، اور میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اگرچہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے ان موضوعات پہ جب بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو میں قرآن پاک کو ویسے تو ہر روز پڑھتی ہوں، لیکن ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے مجھے اس پہ کچھ زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے عین سعادت ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ جہاں سب سے پہلے تھوڑا سا میں قرآن پاک کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ کسی عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے انسانوں کے لیے لکھی ہے، اور اس کے جو میجر کانٹینٹ ہے وہ 3 طرح کا ہے. ایک اس میں ایمانیات کی بات کی گئی ہے، ایک اس میں عبادات کی بات کی گئی ہے، اور ایک اس میں معاملات کی بات کی گئی ہے. آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے اس میں زیادہ تر خواتین سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات کی گئی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ میری ساتھی مہمان نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1500 سال پہلے، کتنی صدیاں پہلے خواتین کے لیے ایک چارٹر دے دیا. اس وقت تو ابھی تو ہم یہاں پہ اس فورم پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہمیں دنیا سن رہی ہے، اور ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے، ہمیں گھروں سے ایک اعتماد دیا گیا ہے، ہمیں سوسائٹی نے عزت دی ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آج وہ حالات نہیں، لیکن تصور کریں اس زمانے کا جب کہ یہ سارے مواقع میسر نہیں تھے خواتین کو، اس وقت یہ بات کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ ان کا نازل ہونا، اور پھر اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل درآمد کرانا کتنی بڑی بات ہے. ویسے ہی مغرب جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قانون دان کی حیثیت سے، کہ انہوں نے پوری دنیا کو قانون دیا، اور کیونکہ عورت اور مرد جو ہیں اس سوسائٹی میں برابر کے حصے دار ہیں. 50% اگر آبادی مردوں کی ہے تو 50% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے. تو ان جو 50% حصہ ہے آبادی میں خواتین کا، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اس میں برابر سے شرکت نہ کرے. اور یہ برابر کی شرکت داری تبھی ممکن ہے جب سب سے پہلے آپ حقوق اور فرائض کا تعین کر لیں. حقوق اور فرائض کا تعین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے مہمانوں سے مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت زیادہ ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سبسٹر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ سورۃ النساء کے بارے میں، سورۃ النساء کے اندر عورت کے حوالے سے یا تمام طرح حقوق و فرائض کے حوالے سے کیا بیان فرمایا گیا، اور آج کی عورت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، آج کی عورت کا کردار دیکھتے ہیں تو کس طرح سے نظر آتا ہے، اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی نہیدہ صاحبہ. جی اچھا، بریک پہ جانے سے پہلے قندیل زہرا ہماری جو اسکالرز ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اسٹارٹ لے لیا سورہ النساء کے مضامین کا. سورہ النساء میں ہم نے دیکھا کہ اس میں یتیموں، بیواؤں، رشتہ داروں، ان کے اور لونڈی غلاموں، ان کے حقوق کی جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان آیا ہے. اگر ہم سورہ ال عمران کا اور ان کا تسلسل جو ہے وہ دیکھیں تو اس تسلسل وہاں پہ ذکر کیا گیا اور یہاں پہ آ کے احکام جاری کر دیے گئے. رشتہ داروں میں ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں.
تو چونکہ خواتین سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے تو ان کے حقوق کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے سورہ نساء کو قرآن پاک میں ایک دلہن کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، جب تک آپ مطلب کہ ایک دلہن کس طرح پروردگار نے اس کو کہا ہے۔ دیکھیں کہ پروردگار ایک دلہن جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں کوئی ایسا مضمون یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو عورت کے بارے میں بیان نہیں کیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پروردگار نے لونڈیوں کے بارے میں بیان کیا ہے، پروردگار نے رشتہ داروں کے بارے میں، پھر پروردگار نے عورت کے کون کون سے رشتے ہیں، ان کے کون کون سے مقام ہیں، وہ بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، مطلب جو بھی رشتے پروردگار نے رضائی ماں اور بہن کا ذکر اس کے بارے میں بھی پروردگار نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو سورہ نساء جو ہے وہ عورت کے اوپر ایک مکمل طریقے سے بیٹھتی ہے۔ اب پروردگار نے ہمیں مطلب کہ 1400 سال پہلے کی جو حالات تھے اور آج کے دور کے جو حالات ہیں پروردگار جانتا تھا، اس لیے اس نے کلام بلاغت میں اس چیز کو مکمل طور پہ اتار دیا۔ پروردگار جانتا تھا کہ دنیا میں آنے والے جو مسائل عورت کے لیے ہوں گے اس کے بارے میں کیا کیا احکام جاری کرنے تھے، وہ سورہ نساء میں پروردگار نے پہلے سے ہی بیان فرما دیے۔ اب جس طرح کہ آپ نے کہا کہ رشتہ داروں کی بات کی ہے، رشتہ داروں میں مطلب کہ ہم اپنی بہن کو اگر ایک درجہ دیتے ہیں، اگر شوہر جو ایک ہے، شوہر وہ اگر اپنی بہن کو درجہ دیتا ہے تو اسی طرح اسے اپنی بیوی کو بھی درجہ دینا چاہیے، اور اسی طرح اگر ماں کا ایک درجہ ہے تو ماں کا درجہ تو ہے وہ دیکھیں ماں کے درجے کے مقابل کوئی بھی نہیں آ سکتا، لیکن بہن کا ایک اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا الگ مقام ہے، پھر اس کے بعد ایک پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو بھی آپ کے اور رشتہ دار ہیں، اپنی اپنی ایک جگہ ہے، اس کے بارے میں بھی پروردگار نے اس سورہ نساء میں کھلم کھلا بیان کر دیا۔ ترجمے میں پروردگار نے یہاں تک بتا دیا کہ تم پہ کون سی چیزیں، کون سی عورتیں حلال ہیں اور کون سی عورتیں حرام ہیں۔ مطلب سورہ نساء میں ایک محرم رشتوں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا۔ اب اگر ایک عورت کو کسی چیز کی گائیڈنس لینا چاہتی ہے، کچھ بھی وہ چاہتی ہے، تو اس کے لیے میرے خیال میں کہ قرآن نے ایک مکمل طور پہ اس چیز کو اوپن بیان کر دیا ہے اور اس کے اندر ہر چیز کو مکمل کر دیا ہے، اس کو میرے خیال میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی بات کو اگر میں ایک جملے میں اس کو جمع کرنا چاہوں تو اللہ پاک نے اس محاورے کو جو ہے بالکل درست قرار دے دیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو اللہ پاک نے پورا ایک خاتون کے نام ایک صورت کر کے تو وہ اس رنگ کو میں نے کہا نا کہ وہ کسی نے بڑا خوبصورت ورڈ کا کہ ایک دلہن کی طرح اتار دیا، اور وہ دلہن خوبصورتی اس میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ مہیا ہو سکتی ہے، اور عورت کی پوری خوبصورتی اس میں اتار دی نا، اتنے کھلم طریقے سے کھلا پروردگار نے اس میں بیان کر دیا کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں میں کہتی ہوں کہ اگر آپ قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی تفسیر کو کھلا طریقے سے پڑھ سکتے ہو، اس کو سمجھ سکتے ہو، تو میرے خیال میں آپ کو کسی اور سے گائیڈنس لینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ پروردگار نے 1400 سال پہلے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بیان فرما دیا۔ بے شک ڈاکٹر صاحبہ، پروردگار نے 1400 سال پہلے ہمیں وہ حقوق دے دیے خواتین کو خصوصاً کہ جو مغرب نے 19ویں صدی میں جا کے خواتین کو دیے، اور بلیم ہم پہ لگتا ہے کہ جو ہیں اسلام۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں۔ یہ جو آج کل کانسیپٹ ہے سیکولر قسم کا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے اور یہ مغرب نے حقوق دیے ہیں، تو میں اس کو یہ کہوں گی کہ یہ شعور کی اور تعلیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کے انالیسس کرتے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، آپ اسلامک ہسٹری کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں 1500 سال پہلے اسلام نے خواتین کے حقوق کی نہ صرف بات کی، ان کو حقوق دیے، ہر قسم کے، سیاسی بھی دیے، سماجی بھی دیے، معاشی بھی دیے، بزنس بھی کرتی تھیں، پالیٹکس میں بھی تھیں، پارلیمنٹ کی بھی ممبرز تھیں، ایون ووٹ بھی کاسٹ کیے خواتین نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ الیکشن کمشنر تھے، اور ایک ووٹنگ کا سسٹم بنایا گیا تھا جس میں خواتین نے ووٹ بھی کاسٹ کیے تھے۔ تو اب آپ جب مغرب کو انالائز کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں خواتین، بالکل پارلیمنٹ میں بھی خواتین کے پاس ذمہ داری تھی۔ پارلیمنٹیرین کا وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جس میں انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا خواتین کے حق مہر کو مختص کرنے کے لیے، تو اس پارلیمنٹ میں خواتین بھی موجود تھیں، اور ایک خاتون نے اس کے اوپر آرگومنٹ دی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مختص نہیں کیا تو ہم کیسے اس کو مختص کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو پھر انہوں نے وہ بل کلوز کر دیا تھا، یعنی کہ ان کی بات، یعنی وہ اتنی امپاورڈ تھی سوسائٹی کے اندر کہ ان کی بات سنی جاتی تھی اور ایکسیپٹ بھی کی جاتی تھی، تو سفیر کا رول بھی پلے کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو روم کی ملکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔
تو اب آپ جب ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے اپنی آزادی کے بعد 18 سینچری میں انہوں نے آزادی حاصل کی، تقریباً 150 سال خواتین کی موومنٹ چلی ان کے رائٹس کے لیے، اور تب جا کے انہوں نے 19 سینچری میں ان کو رائٹس دیے. اسی طرح آپ یو کے کا دیکھیں، ان کو بھی 19 سینچری میں رائٹس ملے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کا، پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا. اسی طرح سے آپ یورپ کی باقی فرانس کو دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لیں، جتنی بھی آپ اور بھی کنٹریز دیکھیں گے، یورپ کی کافی ساری کنٹریز ہیں جنہوں نے 19 سینچری میں ان کو ووٹ کا حق دیا ہے. اب آپ اس سارے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو رائٹس مل گئے ہیں، اب امریکہ میں آپ دیکھیں کہ آج تک کوئی بھی فیمیل پریزیڈنٹ نہیں بنی. بالکل وہ اتنی رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے اوپر یہ بلیم لگتا ہے کہ ہم خواتین کو رائٹس نہیں دیتے. اور پاکستان تو وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس میں خواتین جو ہے وزیر اعظم رہی ہیں. سب سے پہلے پاکستان میں بنی ہے، اس کے بعد باقی کنٹریز میں خواتین کو اس طرح سے ریپرزنٹیشن ملی ہے. ایگزیکٹلی. پروفیسر صاحبہ، 150 سال چیخو پکار کے بعد جا کے مغرب رائٹس دے رہے خواتین کو. ہمیں تو بن مانگے مل گئے، ہمیں تو بغیر چیخو پکار کے مل گئے. لیکن آج کے زمانے میں ہم پھر سے وہی چیخو پکار سن رہے ہیں. ایک مخصوص طبقہ ہے جو آج بھی کہتا ہے کہ خواتین کو حقوق نہیں مل رہے. اب پاکستان میں دیکھ رہی ہیں آپ اس چیز کو، کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں؟ جی، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جو مغرب ہے ان کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، ان کا ایک اپنا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، ان کے اپنے ایک مذہب ہے، ان کے اپنا ایک طرز زندگی ہے. وہ اگر اس کے مطابق بات کریں تو وہ بالکل درست ہے، وہ کریں جو بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ حقوق مل گئے ہیں، لیکن اگر آپ لیٹسٹ رپورٹس دیکھیں، ابھی بھی ویڈ، ویڈ اینڈ گیڈ، یہ 3 تحریکیں ہیں انٹرنیشنل جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں. ویمن ان ڈیولپمنٹ، ویمن اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ 3 تحریکیں ہیں. ابھی ویمن اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ جو ہے، یہ بلکہ جینڈر اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ ایک یونیورسٹی ہمارے ہاں ہمارے شہر میں بھی یہ پڑھا رہی ہیں، ایز اے کور کورس پڑھا رہی ہیں تاکہ خواتین کے اندر اویئرنیس لے کے آ سکیں. بلکہ اس کے بالکل ابتدائی جو کام تھا اس میں میں خود اس میں شریک کار بھی رہی ہوں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ تحریک اٹھتی ہے، اور واقعی وہاں کی خواتین جو ہیں وہ ہمدردی کی مستحق ہیں. ہمارے یہاں کلچرلی بھی اور ریلیجسلی بھی خواتین کو بہت اونچا مقام حاصل ہے. ہمیں بہت ساری ایسی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، ایسے ہمیں ہمارے حقوق ملے ہوئے ہیں جن کے لیے ہمیں کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑی. کون سے حقوق جو نہیں ملے یا کون سے جو ہمیں ملے ہوئے، اس پہ آگے ان ڈیٹیل بات کریں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سبسٹور میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ سورۃ النساء میں کیا فرمایا گیا ہے، خاص کر عورت کی، خواتین کے حوالے سے بات کریں، ان کے حقوق و فرائض کے حوالے سے بات کریں تو اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور آج کی عورت کا کیا کردار ہے اس پہ بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے. جی اکیلے سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. کون سی خواتین ہیں جن کو حقوق نہیں مل رہے، یا کون سا وہ طبقہ ہے جن کو حقوق مل چکے ہیں، یا وہ کون سا طبقہ ہے جو آج بھی آواز اٹھائے ہوئے؟ کنٹینیو کیجیے. معاشرے کے اندر جو ہے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ چیزوں کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اس کو ہم 2 طرح سے دیکھیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آواز جو ہے اٹھائی جاتی رہنی چاہیے، اگر ایک اچھی بات جاری رہتی ہے تو وہ رہنی چاہیے، اور یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے یا پلس پوائنٹ ہے. آواز تو اٹھانی چاہیے، کیونکہ آواز اچھی بات کے لیے اٹھاتے رہنا ایک اچھی بات ہے، اور صحیح بات کی ریپیٹیشن ہوتے رہنا بھی ایک اچھی بات کی. جیسے نماز میں ہم بار بار اچھی چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس کو میں اس لحاظ سے پازیٹیو لیتی ہوں. لیکن غلطی وہاں پر ہوتی ہے جب آپ اپنے اقدار کو، اپنے مذہب کو، اپنی حدود و قیود کو بھول کے اس سے باہر نکل کے کام کرنے کی، دوسرے معاشروں کی نکالی کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے، یہاں سے جو ہے وہ پھر اختلاف کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی حدود و قیود دیکھیں، آپ اپنا ایمان ٹٹولیں، آپ اپنا طرز زندگی دیکھیں، آپ اپنے معاشرے کے مسائل دیکھیں، اور اس کے مطابق پھر عمل پیرا ہوں. لیکن حق بات کرنے سے کسی نے نہیں روکا. آپ ضرور کیجئے. اگر کہیں زیادتی ہوئی ہے، ہمارے دل میں، ہم بھی انسان ہیں، اور ہر انسان جو ہے ایک زیادتی کے اوپر جو ہے اس کو بولنے کا حق حاصل ہے. اور جب ہم جمہوری معاشرے میں رہنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اگر ایک غلط بات ہوئی ہے، کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی خاتون کے ساتھ ظلم ہوا ہے،
تو ہمیں اس پہ بات کرنے کا حق ہے اور وہ ضرور کرنی چاہیے, اس پہ بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے یا جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے کیا تقاضے ہیں, اس کو ملحوظ رکھنا بڑا ضروری ہے. صحیح, میرا اس کے لیے یہی جواب. جی بالکل. اچھا قندیل صاحبہ, ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے وہ چیز مانگتا ہے جس میں ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا, ان کے لیمیٹیشنز کی بات آ جاتی ہے. لیکن میں نے جب لیمیٹیشنز کو دیکھا تو مجھے تو اپنی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ انتہائی وسیع نظر آئیں اپنے دین میں. دیکھیں میں آزاد ہوں, آپ آزاد ہیں, ہم آج میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا پہ بیٹھ کے ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کائنڈلی ذرا ان لیمیٹیشنز کو جو ہے وہ بیان کر دیں. دیکھیں پروردگار نے سورہ نساء میں عورت کے لیے جو ہے نا وہ کچھ حدود مقرر کر دی ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں نے کہا نا کہ اس کا مفہوم اور تفسیر اٹھا کے دیکھی جائے تو اس میں پروردگار نے مقرر کر دیا ہے کچھ چیزوں کو عورت کے لیے. آج کی عورت جو جن چیزوں کی آواز اٹھاتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, میرے خیال میں ہمیں اس سے زیادہ اور کیا آزادی ہونی چاہیے. 1400 سال پہلے جب پروردگار نے عورت کی آزادی کے بارے میں, اگر پروردگار نے آزادی کو روکنا چاہتے اگر تو اس ٹائم رسول خدا کے دور میں جب جناب ختیجہ تجارت کر رہی تھی وہ اسی ٹائم پہ روکی جا سکتی تھی. پھر مولا علی کے دور کو ہم دیکھتے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا کی کردار ہمارے سامنے آتا ہے, ان کی تربیت سامنے آتی ہے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, دختر ہیں رسول کی, اور وہ مدینے میں مکہ میں عورتوں کو تربیت دے رہی ہیں, عورتوں کو جنگ کے طریقے سکھا رہی ہیں. اس ٹائم پہ ہی پروردگار غزوات میں شرکت کر رہی ہیں تو مقرر کر دیتے, اس ٹائم پہ وہی آ جاتی, رسول زندہ تھے, وہی نازل ہو سکتی تھی. پھر ہم جناب زینب کی مثال اپنے سامنے لے جاتے ہیں. جناب زینب جو یزید کے دربار میں جا کے خود بات دے رہی ہیں, اگر چاہتے تو ہمارے امام بی بی کو اسی وقت پہ روک سکتے تھے, منع فرما دیتے, حدود مقرر ہو جاتی. آج کی بات نہیں کرو, میں بات کرتا ہوں. بالکل, لیکن آپ دیکھیں خطبات جناب زینب جو ہیں وہ عورت کے لیے اگر ان کو پڑھا جائے تو عورت کے لیے ایک بہت اہم بیان, مطلب ایک اہم پوائنٹ رکھتے ہیں وہ. اب اگر آج کی عورت جو ہے وہ اس چیز کی آواز اٹھاتی ہے کہ جی ہم آزاد نہیں ہیں, تو میرے خیال میں اور کیا آزادی چاہیے. اسلام نے عورت کو جاب کرنے کا حکم دے دیا ہے, عورت مطلب حجاب میں رہ کے آپ جاب کر سکتی ہیں. آج کے دور میں عورتیں جو ہیں وہ فوج میں جا چکی ہیں, وہ ملٹری میں جا چکی ہیں, مطلب عورت کسی میدان میں آج کے دور میں پیچھے نہیں ہے. جیسے کہ میری ساتھی نے فرمایا تھا کہ 50-50 کا دور ہے, عورت کو ہر طرح کا حق آج کے دور میں میسر ہے. اب جو آپ آزادانہ ماحول چاہتے ہیں تو اسلام نے اس پہ حدود مقرر کر دی ہیں. آپ جائیں, آپ جاب کریں. میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ عورت جو ہے, صاحبہ ابھی جو آپ نے بات کی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو صرف چار دیواری کا اور چادر میں لپٹی ہوئی چھوئی موئی خاتون کا بس یہ ایک کام ہے. اسلام کے لوگوں کا کانسیپٹ ہے, جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں اسلام کا کانسیپٹ ایسا نہیں. چادر میں رہ کے اسلام نے کہا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, ایسا ہی ہے. ایک عورت چاہے, میں اکثر بات کرتی ہوتی ہوں کہ عورت جو ہے نا وہ ایک معاشرے کو سنوار دیتی ہے, ایک معاشرے کا کردار, کیونکہ ماں کی گود میں ہی ایک جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, بچہ وہیں سے سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ماں جو ہے وہ اس کا کردار, اس ماں بیٹے کا کردار ایسا بناتی ہے کہ وہ معاشرے کو تکمیل دیتے ہیں. اب ایک عورت نے جو ہے وہ معاشرے کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہوتا ہے. اب آپ آزادانہ ماحول کی بات کرتے ہیں تو عورت آپ حجاب میں رہ کے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ چار دیواری میں رہیں, چار دیواری میں رہ کے بھی آپ کے بہت سے حقوق ہیں, آپ کے بہت سے فرائض ہیں, اس کے مختلف معنی لیے بہت سے معنی ہیں. اب چار دیواری میں رہ کے عورتیں آج کل کے دور میں گھر میں بیٹھ کے بھی کام, لوگ کہتے ہیں جی چار دیواری میں بیٹھ کے کام کریں. اب گھر میں بیٹھ کے بھی آج کل کے دور میں تو بہت کچھ چل چکا ہے سوشل میڈیا پہ, جس طرح کے لوگوں نے آن لائن جابس کرنا شروع کر دیا, آن لائن گھر میں بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا. وہ بھی اس کے بعد اگر ایک عورت یا ایک لڑکی یا ایک بچی جو بھی ہے وہ جاب کے لیے نکلتی ہے تو اس کا کردار, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا جو بناؤ سنگار ہے وہ معاشرے کے مطابق ہونا چاہیے. اب آزادانہ ماحول میں آپ یہ نہیں, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی چادر اتار دیں, آپ باحجاب ہو جائیں. اسلام نے کہا آپ حجاب میں رہ کے سب کچھ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, سورہ نساء میں جو ہے نکاح کی حد بھی مقرر کی گئی ہے. مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ 4 نکاح کی اجازت دے دی گئی, لیکن ساتھ ہی ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ پھر اس کی لیمیٹیشنز کو واضح کر دیا گیا کہ کس طرح سے انصاف رکھو گے تو دوسری شادی کی اجازت ہے یا تیسری شادی کی. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی مرضی کی شریعت, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہماری مرضی کی شریعت ہو. ہم 4 شادیوں کی بات تو کرتے ہیں, ہم حق مہر کی بات نہیں کرتے.
ہم جہیز کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ اس بیٹی کو اس بہو کو پھر وہ حقوق نہیں دیتے جو اسلام نے بولے ہیں. آپ کائنڈلی یہ لیمیٹیشنز 4 شادیوں کا حکم کیوں آیا, کیسے آیا اور کیا کیا احکامات ہیں؟ جی, شادیوں کے بارے میں ایک بہت زیادہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے اسلام کے بارے میں, اور ویسٹ میں بھی بہت زیادہ اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے, مرد 4 شادیاں کرتے ہیں. اب اس کا ہمیں تھوڑا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح کا حکم ہے, اور اس کی دیکھیے اسلام میں نا امر اور نہی کا ایک نظام ہے. امر جو ہیں اس میں فردر کیٹیگریز ہیں, اس میں فرائض آ جاتے ہیں, اس میں پھر واجبات آ جاتے ہیں, پھر سنت ہے, اس کے بعد مستحبات ہیں, پھر مباح ہے. مباح وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملتا اور گناہ بھی نہیں ملتا. اور یہ جو نکاح ہے نا, دوسرا, تیسرا یا چوتھا, یہ مباح کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو مطلب مرد جو ہماری سوسائٹی میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو شاید ہمیں ثواب ملے گا, مزید کسی سے شادیاں کریں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی پرمیشن جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کے پیچھے کچھ حکمتیں تھیں. اس کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ کیونکہ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں, کچھ کنٹریز ایسی ہیں جس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی تعداد کم ہے, کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو برابری کے اوپر دیکھتا ہے سب کو, اور اللہ تعالیٰ اپنے سارے جو مخلوقات ہیں جتنے بھی ہیں, مرد اور عورتیں, سب کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو بینیفٹ ہو یہاں پہ رہنے کا. برابری کے حقوق. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے چونکہ بریک کی جانے بڑھنا. بریک کے بعد یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ سورۃ النساء کے اندر ایک عورت کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں یا تمام تر وہ رشتے جو ایک عورت سے منسلک ہے اس بارے میں کیا فرمایا گیا ہے, کیا حقوق و فرائض ہے, کس طرح سے ان کو سر انجام دینا چاہیے یا کس طرح سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آج کی عورت کا کردار جو ہے وہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے, اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے جی ڈاکٹر سمینہ یاسمین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, جی پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, قندیل زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. جی ڈاکٹر سمینہ صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اسلام میں یا سورۃ النساء کی جہاں تک بات کریں جس میں 4 شادیوں کا ذکر کیا گیا ہے, کیوں کہا گیا ہے, کیا اس کے پیچھے وجوہات ہے, اس پہ بیان فرما کے کنٹینیو کیجیے. پیچھے ڈفرینٹ حکمتیں ہیں. ایک تو یہ حکمت تھی کہ خواتین کی تعداد جن کنٹریز میں زیادہ ہے وہاں پہ ظاہرہ ایک مرد جب ایک عورت سے شادی کرے گا تو بہت ساری خواتین وہاں پہ رہ جائیں گی اور یہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بنے گا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور یہ ایک سلوشن پیش کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شادیاں ہیں 4, یہ فرسٹ ٹائم اسلام نے کانسیپٹ نہیں پیش کیا. عرب معاشرے میں 4 سے بھی زیادہ شادیاں کی جاتی تھی. کثرت ازدواج یعنی کا کانسیپٹ پہلے سے تھا, اور جب اسلام آیا, اسلام کا یہ حکم آیا 4 شادیاں کرنے کے اوپر اجازت دی گئی, اس ٹائم کچھ صحابہ کرام نے جنہوں نے 4 سے زائد شادیاں کی ہوئی تھی انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے, تو یعنی اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے, اس کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس کے اندر یہ بھی مصلحت ہے کہ جیسے ایک خاتون ہے اگر وہ بیمار ہے, کسی قسم کی عارضے میں مبتلا ہے, اس صورت میں اگر اس کا شوہر دوسری شادی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ایک شادی کا حکم ہوتا تو اس کو پہلی بیوی کو طلاق دینی پڑتی, تب وہ دوسری شادی کر سکتا. تو اب اسلام کی یہ جو حکمت ہے 4 شادیوں کی, اس کی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اسلامک جو سوسائٹیز ہیں اس میں آپ کو طلاق کا ریشو بہت کم نظر آئے گا. اور دوسری جو نان مسلم سوسائٹیز ہیں وہاں پر بھی مرد دوسری, تیسری اور چوتھی شادی کرتے ہیں, لیکن اس صورت میں وہ پچھلی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو طلاق دے کر تو پھر وہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے کیونکہ یہ ایک انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے کہ آپ نے ایک بیوی رکھنی ہے اور ایک کو طلاق دے دینا ہے. پاک انڈو میں زیادہ ہے, ہماری کلچرل بیریئرز اس طرح کی ہیں. پروفیسر صاحبہ ابھی بات ہو رہی تھی نکاح کی, کثرت نکاح کی, اور پھر اسلام نے اس کو لمیٹڈ, کتنا خوبصورت دین ہمارا کہ اس کو لمیٹڈ. جو لوگ کہتی ہیں کہ اسلام رائٹ نہیں دیتا, اسلام ہی نے تو رائٹ دی ہیں. اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ مباح کی, لیکن ہم اس مباح کو نیکی میں بھی تو بدل سکتے ہیں. بالکل اس سورہ کے سٹارٹ میں ہی بیواؤں کا, یتیموں کا جو ہے وہ خواتین کا ذکر آیا, تو کیوں نہ
हम जो दूसरे निकाह का रवाज है वो किसी बेवा से, तलाक याफ्ता से, और तलाक याफ्ता का तो हमारे माशरे में तो वो दोबारा उसकी शादी का तो बिल्कुल रवाज ही नहीं है। इसी तरह फिर यतीम बच्चियाँ, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? बिल्कुल, जब अगर सूरह निसा की बात आप करते हैं तो सूरह निसा में जब ये हुक्म आया तो उससे पहले यतीम बच्चियों का भी जिक्र है कि देखें, जब सोसाइटी जो है वो मर्द और औरत के जो मुतवाज़न रवैये हैं या उनके जो मुतवाज़न किरदार है उससे बनते हैं, तब एक मुतवाज़न सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। उसमें रिश्तेदारियां जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं, और ये रिश्ता जो है निकाह का रिश्ता या मियाँ बीवी का रिश्ता, ये एक बुनियादी रिश्ता है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले, अल्लाह ताला माँ बेटे का रिश्ता तख्लीक कर सकते थे, लेकिन रब पाक ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा का रिश्ता यानी मियाँ बीवी का रिश्ता तख्लीक किया। तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और माशरे को मजबूत बुनियादों पे उस्तवार करने के लिए इस तरह के रिश्ते को हर किस्म की ऐसे एतराज़ से पाक करने के लिए कि जिस पे लोगों को एतराज़ हो या जो इंसानी नफ्सियात के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि देखिए इंसानी नफ्सियात है एक, आपके अंदर कुछ चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं, आप उनसे इनकार नहीं कर सकते, तो उसको मुतवाज़न करने के लिए अल्लाह ताला ने इन हदूद व क़यूद का तफसीलन इस सूरा में जिक्र किया है। बिल्कुल, अगर आप वैलिड इंटरप्रिटेशंस पढ़ें, जो कि इस वक्त सारी ये जो है इजिप्ट यूनिवर्सिटी, कायरो यूनिवर्सिटी में वैलिड इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं, आप उन्हें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से जो हकीकतें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनसे इनकार नहीं किया गया। बिल्कुल, और अब मगरिब भी आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली इस तरफ आ रहा है कि इन बुनियादी जो फैमिली सिस्टम है, ये जो फैमिली सिस्टम जिन राब्तों के साथ अच्छे तरीके से, सेहतमंद तरीके से उस्तवार किया जा सकता है, हम उससे रुजू करें। अब इसमें एक जो हमें तो खुशकिस्मत हैं कि हम इस्लामी माशरे में पैदा हुए, लेकिन ख़ास तौर पे बड़े सग़ीर के अंदर हमने बहुत अरसा जो है हिंदुओं के साथ गुजारा, और हमारे इस सोसाइटी में उसके असरात मौजूद हैं। हमारी कल्चरल बैरियर्स कल्चरल बैरियर्स इसी वजह से हैं, क्योंकि जो कौमों की ज़िंदगी होती है ना, उसके ऊपर से इस तरह के बैरियर्स बड़े अरसे बाद हटते हैं। हम अभी सिर्फ 70 बरस हुए हैं उनसे अलहदा हुए हैं, लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें हैं अभी भी हमारे माशरे के अंदर, आप बहुत सारी रसूम देखें, शादी ब्याह की रसूम देखें, मौत फोत की, और फिर इसके बाद बेवा का जो कॉन्सेप्ट हिंदू माशरे के अंदर है वो ये है कि बस वो सती कर दिया करते थे। अब वो उसी तरह का सलूक और उसी तरह की एक साइकी जो है वो चली आ रही है, तो उसको निगेट करने की बिल्कुल, वो एक हमने कहे लोग क्या कहेंगे, और हमारी कल्चरल बैलेंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि हम उसमें जो है बिल्कुल जकड़े हुए हैं। अच्छा कंदील ज़हरा साहिबा, सूरह निसा में जो है शोहर के बीवी पे हकूक और बीवी के शोहर पे हकूक, इनको वाज़िया किया गया है, काइंडली ज़रा हमारे नाज़रीन को एलैबोरेट कर दें प्लीज़। देखिए, सूरह निसा में मैंने जिस तरह कहा कि बहुत से टॉपिक्स जो हैं इसमें बयान किए गए हैं, इसी तरह एक शोहर और बीवी के हकूक़ के बारे में भी बयान किया गया है। आज के माशरे में औरत कहती है कि जी मर्द के सब हकूक़ हैं, लेकिन औरत के भी कुछ हकूक़ हैं जो मर्द की तरफ हैं। अब उसमें मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जिक्र भी कर दिया गया और औरत जानती भी है। अब औरत अगर फॉर एग्जांपल यही कहे कि जी सब हकूक मुझे ही मर्द दे, और मर्द उस पे पॉइंट आउट, मतलब मर्द वो कुछ नहीं करता, तो ये गलत है। देखें, जितना कुछ औरत को आज के दौर में चाहिए, जो कुछ चाहिए, आप उसकी अपनी तवक्को करें, उसी की डिमांड अपने शोहर से करें। ये नहीं कि आप एक दूसरी औरत को देख के या किसी और अपने बाहर की सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड, अगर आपका शोहर नहीं अफोर्ड कर सकता तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने शोहर से उस चीज़ों की भी डिमांड करें। इससे आपके घर का भी माहौल ख़राब होगा। आपकी बात सुन के तो मुझे सीधा कायनात फातिमा की बात याद आ गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको नसीहत फरमाई थी कि फातिमा अली से वो ख्वाहिश ना करना कि जो वो पूरी ना कर सकें। बिल्कुल, देखिए कितना खूबसूरत, मतलब पूरा एक कोड ऑफ लाइफ हमें मिलता है हमारे। देखिए, हमें हर चीज़ जो है ना वो हमें हमारे रसूल के दौर में ही हमारे तक कन्वे कर दिया गया था, लेकिन आज की औरत की जो है वो अब बहुत सी चीज़ों की अपनी शोहर से ऐसी चीज़ों की डिमांड कर सकती है जो वो नहीं पूरी कर सकता। अब जब शोहर वो चीज़ें नहीं पूरी कर सकता और वो मेंटली सुकून में नहीं है, तो वो जाहिर है कि वो दूसरी औरत की तरफ रुजू करेगा। जब एक मर्द को भी औरत से सुकून नहीं मुयस्सर, अपने घर में सुकून नहीं मुयस्सर, तो उसकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल नहीं है, तो वो डिस्टर्बेंस होगा और वो फिर दूसरी औरत की तरफ जाएगा। अब माशरे में एक बात की जाती है कि जी 4 शादियों का हकूक। अब औरत फर्ज मर्द के हकूक में है कि वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन उसकी 4 शादियां करने की वजह क्या है? जब उसको अगर मर्द को पहली औरत से ही सुकून मुयस्सर हो रहा है और उसके घर का एक माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है,
تو پھر میرے خیال میں مرد کو دوسری عورت سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں پیش آتی. بالکل. سورہ نساء میں وراثت کا قانون بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا. ہم نے مہوش آپ کو یاد ہوگا ہم نے خواتین کے وراثت کے حقوق پہ ایک پورا پروگرام کیا تھا جس میں پاکستانی لاء کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اسلامی تعلیمات کو بھی. سورہ نساء میں جتنا وراثت کا بتایا گیا اور عورت کو جو ہے وہ آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے, لوگوں کا یہ ذرا ہے کائنڈلی بتا دے کہ وہ آدھا حصہ پھر اس کو کہاں کہاں سے مل رہا ہوتا ہے. جی بالکل, وراثت کے بارے میں بھی جو ہے کانسیپٹ اس کو بھی کافی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور کافی مسکنسیپشنز کریٹ کی جاتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کم ہیں, ان کو وراثت میں کم حصہ دیا جاتا ہے. تو وراثت میں حصہ خواتین کو صرف اپنے باپ سے نہیں ملتا, اپنے شوہر سے بھی ملتا ہے, اور اگر وہ ماں ہے تو اس کو اپنے بیٹے کی جائیداد میں کن جگہوں سے وراثت میں حصہ ملتا ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ سورۃ النساء کے اندر عورت کے حقوق کے بارے میں یا نکاح کے بارے میں یا تمام طرز زندگی اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا اور آج کی عورت کا کیا کردار ہے اس پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر سمیرہ سے بریک پہ جانے سے پہلے وراثت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, کنٹینیو کیجیے. جی بالکل, ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وراثت عورت کو صرف شوہر سے نہیں ملتی ہے, اس کے فادر سے بھی مل رہی ہوتی ہے, اس کے بھائی سے بھی مل رہی ہوتی ہے, پھر ماں کی صورت میں اس کو اپنے بیٹے سے بھی مل رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکمت جو ہے اس کے پیچھے پوشیدہ کہ مرد کو 2 حصے دیے گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ مرد کو ایک سربراہ بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے, فیملی کا سربراہ بنایا گیا ہے. اس نے بیوی کا, بچوں کا نان نفقہ پورا کرنا ہے. بالکل, وہ اس کی ذمہ داریوں میں, بالکل اس کی ذمہ داری, اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. اس وجہ سے اس کو تھوڑا یہ ایڈوانٹیج دیا گیا ہے کہ اس کو تھوڑا زیادہ حصہ دیا گیا ہے. اگر عورت کو آپ دیکھیں تو عورت اگر ارن کرتی ہے, باہر نکلتی ہے, تو اس صورت میں وہ اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ پیسے دے, وہ صرف اپنے اوپر سپینڈ کر سکتی ہے. اگر وہ نہیں دے گی تو وہ گناہگار نہیں ہوگی, اور اگر دے گی تو وہ احسان میں آئے گا, احسان میں آئے گا. تو اس وجہ سے یہ مرد کو تھوڑا ایڈوانٹیج دیا گیا ہے اس صورت میں. لیکن اگر آپ اوور آل وراثت کے نظام کو دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کر دیا ہے, کیونکہ اس کو ڈفرینٹ سورسز سے وراثت مل رہی ہے, تو وہ دونوں پھر ایکول پیج پہ آ جاتے ہیں. بالکل انتہائی خوبصورت. اور جب ہم احکامات ویسے تو پڑھتی ہیں نا, لیکن جب سنتے ہیں اور یوں کراس ٹاک میں ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو اتنا پیار آتا ہے نا اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ بن مانگے اس نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا, تو مانگنے پہ وہ ہمیں کیا کچھ نہیں دیتا. خواتین پہ ذمہ داری بھی تو بہت بڑی عائد ہوتی ہے. جب اللہ پاک نے اتنی انعامات کی بارش کر دی تو پھر خواتین کے فرائض پہ بات کر دیں پلیز. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ حقوق کا مطالبہ یا آپ حقوق کی بات تب کر سکتے ہیں جب آپ اپنے فرائض جو ہیں وطن دہی سے اور پوری ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں. اور اس میں بھی بڑی تفصیلات کے ساتھ ذکر ہے کہ فرض کیا ہے کہ ایک شرم و حیا والی جو عورت ہے, ماڈسٹ جو فیمیل ہے یا ویمن ہے, اس کے لیے ایک مقام ہے, اس کے لیے ایک عزت ہے, اس کے لیے ایک ریگارڈ ہے سوسائٹی کے اندر. اور پھر اس میں جو درجات اس وقت, کیونکہ سوسائٹی کے اندر سلیوری سسٹم تھا, تو اس لیے اس صورت میں ان کا بھی ذکر ہے کہ جو کنیزیں تھیں یا جو اس وقت کوئی رواج کے مطابق لونڈیاں جن کو کہا جاتا تھا, وہ موجود تھیں. لیکن وہ رواج پھر ختم ہو گیا, اور اس کو کیونکہ احکامات جو ہیں, کیونکہ قرآن پاک کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جیسے کنورسیشنل سٹائل ہوتا ہے, بات سے بات, یہ عام کتاب کی طرح نہیں ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ کچھ احکامات جو ہیں وہ جیسے کہ شراب سے منع کرنے کا حکم فوراً نہیں آیا, وہ آخر سلولی گریجولی آیا, کیونکہ لوگ جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر ہو چکے تھے, بالکل مینٹلی پریپیئر ہوں اور اس کو آن کریں. بالکل اسی طرح سے یہ سارے احکامات بھی جو ہیں وہ مختلف ادوار میں مختلف طریقے کے مطابق اور مختلف پس منظر کے ساتھ آتے رہے, اور اس کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنا, اور اس کو اس کے صحیح یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک پیچ بیچ میں سے اٹھا لیں اور اس کے اپنے مطلب کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کریں. یہ گناہ بھی ہے اور یہ غلط ہے, اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ آپ تفاسیر پڑھیں, عالموں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر زبان میں
انتہائی آسان کر کے تفاسیر موجود ہیں. ہمیں انگریزی پڑھنی آتی ہے, اردو پڑھنی آتی ہے, باقی جو زبان جو بھی ہے ہر ایک زبان کے اندر موجود ہیں, منظوم بھی ایون موجود ہیں. تو آپ ان کو دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں احکامات ہے کیا, کیونکہ ہم سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے ہیں, یہ غلط ہے. کیونکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دینا جو ہے وہ غلط ہے. اور اس سورہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ خوب تحقیق کر لیا کرو. بالکل ایک آیت کے ترجمہ یہ بھی ہے جب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ خوب تحقیق کر لیا کرو. اور پروفیسر ایک اور صاحبہ آج کل ہم جو ہیں وہ بس شور شرابے کے لیے اور اپنے لائکس اور وہ اس کے چکروں میں جو ہے وہ بات کو ایک دم سے وائرل کر دیتے ہیں. لیکن ابھی آپ کی بات سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ خوب تحقیق کر کے دیکھیں آپ آج کل جو ہے ہم وہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو خط لکھ کے وہ گھوڑے پہ بھیجیں گے. آج کل تو ہمارے ہاتھوں میں یا سب کچھ ایک دم سے ہم غلط بات کو بھی جو ہے پروموٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں سنسنی پھیلانے کے لیے یا ریٹنگ بڑھانے کے لیے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے. غلط ہے. آپ اگر اللہ پر اعتبار رکھتے ہیں اور اللہ پہ آپ کا یقین ہے کہ وہ ہمارے روزی اور رزق کا ذمہ دار ہے تو آپ کو اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو اندھا دھند مغربی میڈیا کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کیا کہتی ہے, آپ کا مذہب کیا کہتا ہے, آپ نے کس طرح سے چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی سوسائٹی کے اندر سے ویلیوز ختم کر دیں گے, کیونکہ ویلیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اقدار جو ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور جب آپ قانون کو دیکھتے ہیں نا تو قانون کی میجر سورس جو ہے وہ ویلیوز ہے. بالکل قرآن اور شریعہ اور ویلیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کے لیے آپ کے دل میں ویلیوز کے لیے رسپیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے آپ کے دل میں قانون کے لیے بھی رسپیکٹ نہیں ہے. اچھا قندیل صاحبہ, سورہ ال عمران میں غزوہ احد کا ذکر آیا, اس کا تسلسل ہمیں سورہ النساء میں بھی نظر آتا ہے. جہاد کے احکامات ہیں. جہاد میں عورت کا کردار کیا ہے, کتنا ہے اور کتنا ہونا چاہیے؟ بالکل. اور جہاد آج کے دور میں جہاد بالنفس, جہاد بالقلم, تھوڑا سا اس کو جلدی سے ایلیبوریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ نساء میں جہاد کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے. اب اگر عورت آج کے دور میں عورت کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ یہ جہاد نہیں ہے کہ جی آپ تلوار لے کے کسی بھی بات پہ, مطلب کہ آپس میں اگر دو عورتوں کی لڑائی ہوگی ہے تو جی ہم کہیں کہ جی ہم نے اس کا سر قلم کر دیا تو وہ جہاد ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اسلام نے جہاد کی بہت سی لمٹس دی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ عورت جو ہے وہ اپنے نفس کا جہاد اگر کر لے تو میرے خیال میں وہ اس آج کے معاشرے میں بہت اس کے لیے کافی ہوگا. آپ اپنے نفس کے جہاد اپنے آپ سے لڑ لیتے ہیں, اپنے آپ کو بہت سی بدکاریوں سے, بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے, تو وہ جہاد بہت ضروری ہے. کیونکہ عورت کے لیے یہی جہاد جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ بہت سی صحابیات تھیں جنہوں نے باقاعدہ غزوات میں شرکت کی. سیدہ کائنات نے شرکت فرمائی, حضور کی ازواج مطہرات نے شرکت فرمائی. اب وہ جو اس ٹائم کے دیکھیں یہ بھی ایک دور ہوتا ہے جب آپ عورت کو گھر سے قدم باہر نکالنے کی ضرورت ہو. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی 100 مرد کھڑا ہے اور 100 مرد تقریر کر رہا ہے یا 100 علماء جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, لیکن ایک عورت کا بیان کرنا ضروری ہے. جب ایک 100 علماء میں جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں اور ہر چیز کو بتا چکے ہیں تو ایک عورت کا 100 مردوں میں بولنا بھی ضروری نہیں ہے. نوعیت ہوتی ہے, اس نوعیت کے مطابق اگر آپ کے عالم یا آپ کے علماء یا آپ کے جو مجتہدین ہیں وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ عورت اب گھر سے قدم باہر نکالے, کیونکہ عورت مرد کی شانہ بشانہ ہے, عورت کی کہاں پہ ضرورت ہے, عورت گھر سے جہاد کرنا شروع کرے, اپنے مرد کو, اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کو جہاد کی تیاری کروائے, وہ بھی عورت اس جہاد میں وہ بھی عورت حصہ لے رہی ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ ہم سنتے کچھ ہیں اور دیکھتے کچھ ہیں. امام حسن نے فرمایا, امام حسن کا فرمان ہے کہ حق و باطل میں 4 انگلیوں کا فرق ہے. تو اب اگر ایک عورت دوسری عورت سے سنتی ہے کہ جی وہ اس وے پہ نکل چکی ہے اور وہ جہاد کر رہی ہے, جس طرح آج کل کے دور میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ہمیں آزادی نہیں مل رہی, تو اگر آزادی چاہتے ہیں اور جی آپ باہر نکل کے کھلم کھلا بے حیائی چاہتے ہیں تو وہ یہ جہاد نہیں ہے. کہ میں نے بہت سی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا جی کہ ہم عورتوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں, وہ عورت کے لیے جہاد نہیں, آپ معاشرے کے لیے اور مصیبتیں پھیلا رہے ہو. جب آپ کے مجتہدین کہیں کہ اب عورت نے گھر سے باہر قدم نکالنا ہے, اب عورت نے مرد کا ساتھ دینا ہے, تب عورت کا جو ہے وہ اپنے جہاد کی تیاری کرتی ہے. بالکل ایکویلٹی کی بات ہوئی. آج جو ہے مغرب معاشرہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, ہمارا کچھ خاص طبقہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے. اس سورہ کے سٹارٹ میں ہی اللہ پاک نے جو ہے وہ ایکویلٹی ایسے کھول کے بیان کر دی. بالکل ایسی ہے. جو یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے, سورہ نساء کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ جب تخلیق کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تخلیق کیا, پھر عورت کو تخلیق کیا, پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں جس کا مطلب ہے جوڑا, یعنی پیر کی صورت میں. تو وہیں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایکویلٹی ہے, دونوں میں ایکویلٹی ہے.
تو ایک خالق کائنات نے دو قسم کے مرد کو جو حاکم کے طور پہ پیش کیا گیا اس کے پیچھے بھی تو اللہ پاک کی بہت بڑی حکمتیں ہیں. بالکل ایسی ہی ہے، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت ڈفرینٹ بنائی ہے. بے شک دونوں کو ایکول بنایا ہے، رائٹس ایکول دیے ہیں، لیکن ساخت ڈفرینٹ بنائی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اسے کنٹینیو کریں کہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ سورۃ النساء کے اندر خواتین کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے، حقوق و فرائض کے حوالے سے کیا بیان فرمایا گیا ہے، اس پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے اور آج کی عورت کا کردار کیا ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر اسمینا صاحبہ، برابری کے حقوق و فرائض کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کنٹینیو کیجیے. جی بالکل، ہم سربراہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ مرد کو کیوں سربراہی دی گئی ہے، کیونکہ دونوں کی جو ساخت ہے وہ بہت ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. خواتین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کی زندگی میں ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں، وہ پریگننٹ بھی ہوتی ہے. اس کنڈیشن میں ظاہر ہے کہ وہ بہت مشکل قسم کے ٹاسک نہیں کر سکتی ہے. مرد جو باہر نکلتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بزنس کرے گا، وہ مزدوری بھی کرے گا، وہ اینٹیں بھی اٹھائے گا، وہ کچھ بھی کام کرے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مضبوط بنایا ہے، سخت بنایا ہے، اس لیے اس کو سربراہ بھی بنایا ہے. کیونکہ اگر سربراہ عورت کو بنایا جاتا اور ارن کرنے کی رسپانسبلٹی مرد کو دی جاتی تو ایک امبیلنس ہو جاتا. تو اس لیے سربراہ اسی کو بنایا گیا جو ارن کر کے لائے گا وہی ڈیسائیڈ کرے گا. اچھا، مرد کو سربراہ بنایا تو خاتون کو پھر ملکہ بھی تو بنا دیا نا. بالکل، جبکہ ویسٹ میں تو یہ چیز بالکل نہیں ہے. وہاں پہ تو آپ کو جو ہے وہ رائٹس ہی نہیں ملتے. جو ہمیں دیکھیں ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت آ گئی، اور شوہر کا جو ہے وہ آدھا ایمان بیوی کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اب ایکویلٹی کی بات ہو رہی تھی، تو اب اگر جو ایکویلٹی مانگتے ہیں، بندہ ان بندیوں سے مزدوری بھی کرائے، پھر ان سے اینٹیں بھی اٹھوائے اور وہ سخت کام، پھر کہے کہ اب ایکویلٹی کا مزہ لیں آپ. بالکل آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو عقل مند عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح رکھتی ہے اور خود اس کی ملکہ بن کر رہتی ہے. تو اگر آپ نے شوہر کو مزدور کی طرح رکھنا ہے تو پھر آپ غلام رکھنا ہے، تو غلام کی طرح رکھنا ہے تو پھر غلام کی بیوی ہیں آپ. تو وہ بادشاہ اگر بنا کے رکھیں گے تو پھر آپ ملکہ بنا رہے ہیں. تو جو شوہر ہے اس کی نہ صرف فرینکنیس ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کو اس کی عزت کا اور اس کی عفت کا اور اپنی پاکیزگی کا اور گھر کے یہ جو حدود و قیود ہیں اس کا ضرور خیال رکھنا ہے. آپ یہ مغرب نہ مانیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ان چیزوں سے وائلیٹ کیا جاتا ہے یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے، وہیں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے. بالکل کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا، شریک اس میں شرکت داری، شراکت برداشت نہیں ہوتی. تو ان حدود کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بحیثیت بیوی بھی، بحیثیت ماں بھی، بہن بھی، بیٹی بھی، ہر رشتے کے لحاظ سے. کیونکہ آپ کو یہ رشتے جو ہیں، چاہے باپ ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، بیٹا ہے، یہ سارے رشتے جو ہیں یہ آپ عورت کو کانفیڈنس دیتے ہیں. میں اگر یہاں پہ کانفیڈنس سے بات کر رہی ہوں تو میری بیک پہ یہ سارے رشتے موجود ہیں. میں ان سے لڑ کے نہیں آئی، میں ان کی مدد سے یہاں پہنچی، ان کی مدد اور مرضی کے ساتھ میں یہ سارے کام کر رہی ہوں. اور میں اتنا جو کانفیڈنٹ بول دیتی ہوں یا میں اتنے کانفیڈنس سے جو میری اچیومنٹس ہیں لائف کی، وہ ساری کی ساری مردوں کی شمولیت، ان کی رضا اور ان کی بیکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی. قندیل صاحبہ، فوراً سے آپ جو ہے اس میں ایک سبق جو ہے وہ رہ گیا، ایک مضمون رہ گیا. عورت کی اصلاح کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اگر عورت جو ہے وہ کسی ایسے گناہ کی مرتکب ہو جائے تو شوہر کس طرح سے اصلاح کرے. دیکھیں کہ اگر اس میں بہت سی چیزیں ہیں اس میں، لیکن میں ایک چھوٹے سے بیان کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اگر ایک عورت غلط راستے پہ جا رہی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو پہلے پیار سے سمجھائے. اگر ایک عورت کی وہ چیزوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہا، اس کی وانٹس پورے نہیں کر رہا، تو وہ اس کو اس طریقے سے کر کے پورا کر کے اس کو اس طرف اپنی طرف واپس لائے. لیکن پروردگار نے کلام بلاغت میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو جا رہی ہے تو پھر اس کو روکا نہیں جاتا. اگر وہ کسی اور مرد کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے یا
اس کو مطلب کہ اپنے مرد سے نہیں ہے مکمل چیز نہیں ہو رہی تو پھر وہ دوسرے مرد کی طرف جا سکتی ہے. اب عورت کی اصلاح کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو مرد اور عورت کی جو آپس میں ایک کوالٹی ہے اس کو بھی برقرار رکھتے ہوئے عورت کی اصلاح کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ حاکمانہ طور پہ عورت کو اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کر لو اور عورت کو کہو کہ وہ اس کے ساری اس کی طریقوں کی پیروی کرے. ایسا نہیں ہوتا. ایک ایکول رہ کے دو پہیوں کے برابر چل کے آپ عورت کو اپنی طرف مائل کرتے ہو اور عورت کو اپنی طرف لے کے ساتھ چلتے ہو. جی ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ ہمارے ناظرین کے لیے میسیج یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایجوکیشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ, اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہ جو کمپیریزنس کرتے ہیں وہ جسٹ ویسٹ سے امپریس ہو کے اس طرح کے کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اس کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. نہ ان کے پاس قرآن کا کوئی نالج ہوتا ہے, نہ ان کے پاس سیرت کا کوئی نالج ہوتا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھو کہ ویسٹ میں کیا ہے, پھر آپ کمپیریزن کریں تو کمپیریزن بنتا ہے. بالکل. بطور ماہر تعلیم آپ ہمیں سولوشن بھی دیں اور ہمارے ناظرین کو میسج بھی دیں. بطور ماہر تعلیم میرے سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اور دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ایک چیز صرف آپ سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. ابھی آپ چھوٹا سا تجربہ کر لیں, ہم نماز آپ پوچھیں کہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں, بہت سارے کہیں گے جی ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اس میں شامل ہیں لیکن ریگولر ہیں. لیکن آپ اگر ان سے پوچھیں کہ جو آپ آیات پڑھتے ہیں نماز میں اس کا ترجمہ آتا ہے, ان کا ترجمہ نہیں آئے گا. جب آپ کو ترجمے کا ہی نہیں پتا تو آپ کی عبادت میں خضوع و خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ عادت ہوگی, وہ عبادت نہیں ہوگی. اس لیے لسننگ اور انڈرسٹینڈنگ یہ بڑا ضروری ہے. ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے دیکھیں, ہم تھیوری سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو, ہم کانسیپٹ سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو, تو یہ تو بنیادی کانسیپٹس ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں خود کو مسلمان. یہ تو اسلام کی جو ہے وہ 5 اگر آپ مذہبی اسکالر نہیں بھی ہیں تو یہ تو زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں, اس کو سمجھنے کی اور ان کو پرکھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. قندیل صاحبہ, ہمارے ممبروں کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, تو بطور اسلامک اسکالر ایک جو ہیں جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہمارے عالم ہیں, ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو عوام کے سامنے, مردوں کے سامنے, خواتین کے سامنے جو ہے وہ کیسے شعور دیں گے؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک بنی کہ ہماری جو ممبر پہ بیٹھ کے ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہم بہت مشکل سے پورا کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک رسول خدا کا واقعہ بیان کرنا چاہوں کہ ایک عورت نے رسول خدا سے کہا کہ میرا بیٹا شہد کھاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو میرے پاس کل لے کے آنا. تو ایک ساتھ نزدیک بیٹھے صحابہ نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا, کیونکہ کہ آج میں کھانا چھوڑوں گا اور کل اس کو نصیحت کروں گا. تو بات یہ ہے کہ ہم پورے جو ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے کردار کو ایسا بنانا چاہیے اور ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو آگے میسج کنوے کرتے ہیں وہ ان تک مکمل طور پہ پہنچ سکے. بالکل. جی, آپ مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آج وقت دیا. ناہیدہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً ناظرین, سورۃ النساء کی جہاں تک بات کی اس میں جو بھی خواتین کے حوالے سے, اس کے حقوق و فرائض کے حوالے سے جو بھی آگاہی فراہم کی گئی اس کو یقیناً پڑھنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر دیتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے حقوق و فرائض کو نہیں جان سکتے, نہیں آگاہ ہوتے. تو قرآن پاک کے اندر یہ آج جو پوری کی پوری ایک سورۃ الناس کی جس کا آج ہم نے ذکر کیا, اس میں ہماری پوری زندگی کو, ایک عورت کی زندگی کو, اس کے کردار, اس کے رشتوں کو بیان کر دیا گیا. تو یقیناً اس کا مطالعہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.